बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस टीवी उर्दू के प्रोग्राम रहनुमाई के साथ मैं आपका मेज़बान राना मोहम्मद शफ़ीक ख़ान पसरूरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी हमारे साथ वही मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जो पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे। आज भी हम उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे अपने मुतअल्लिक़ा मौजू के साथ। वो मौजू जो पिछले प्रोग्राम में तशना रह गया था कि एक इंसान दूसरे इंसान को हकीर समझते हुए उसकी तरफ सही तौर पे रुख नहीं करता, सही तौर पे मुतवज्जे नहीं होता, सलाम नहीं करता। इस हवाले से तो हमें बता दिया, सलाम का जवाब नहीं देता, ये भी बात हमारे सामने आ गई। लेकिन उसकी बात तवज्जो के साथ नहीं सुनता। एक कारकुन है, वो कुछ कहना चाहता है अपने लीडर से, लेकिन वो चला चला जा रहा है। कोई मातहत है, अपने अफसर से को बात करनी चाह रहा है, अच्छा सुनेंगे देखेंगे, ये कहना भी गवारा नहीं करता, बल्कि तवज्जो ही नहीं देता। वक़्त मांगा जाता है दफ्तर में मुलाकात का तो वक्त नहीं दी। यानी ये ऐसे रवैये हैं जिनसे इंतशार फैलता है, तलखियाँ फैलती हैं। हम चाहते हैं कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इस हवाले से रहनुमाई। जी बर साहब, इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी इस्लामी माशरे के अफराद की कि इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, मोहब्बत का, प्यार का, उल्फत का, अक़ीदत का, एहतराम का। और तकब्बुर, गुरूर ये चीज़ मुनाफी है इन तमाम खूबियों के जो एक मुसलमान में होनी चाहिए। लेकिन आज अलमिया ये है कि किसी को समझाएं भी तो वो ये समझते हैं कि मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, मुझ में गुरूर नहीं है, मुझ में आजिज़ी है, इनकिसारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तकब्बुर के कुछ मज़ाहिर जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं उन पे हम रोशनी डालें कि ये चीज़ें जो हमारे माशरे में हैं ये भी तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर पे तो हम तफसील के साथ, तकब्बुर की ये तहकीर की अलामत है। वही बात है ना, किसी को हकीर समझना है तकब्बुर तो आ जाएगा, लेकिन इन मानता नहीं है कि मैं किसी को हकीर समझ रहा हूँ, ये मुझ में तकब्बुर है। अब कोई गरीब आदमी आता है, उसकी बात नहीं सुनते, उसे पास बिठा के उसकी बात सुन लें, उसे कोई चाय कोई मशरूब पेश कर दें, उसकी मेहमान नवाज़ी करें, नहीं। चूँकि वो हकीर है, गरीब आदमी है, तो उसको एक इंसान का मुकाम नहीं दिया जाता। अगर कोई अफसर है किसी दफ्तर में, किसी इदारे में, तो उसके पास गाड़ी है, दफ्तर में जो काम करने वाले हैं वो बेचारे उनके पास साइकिल भी नहीं होगा। अगर किसी को ज़रूरत पेश आ जाती है, कोई बीमार हो गया है, ज़ख्मी हो गया है, चोट लग गई है, अब वो अफसर उस गरीब आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा के या अपनी गाड़ी दे के किसी जगह भेज दे इलाज के लिए, तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी छोटे आदमी की। लेकिन ऐसा करते नहीं, क्यों? दिल में तकब्बुर है और हम समझते हैं कि सब लोग हमारे सामने कुछ नहीं है, हकीर है। ये मज़ाहिर हमारे माशरे में मौजूद हैं। जबकि इस्लाम की हिदायत हमें यह है कि अगर तुम्हारा मुलाजिम तुम्हारे लिए खाना पकाता है तो उसे अपने साथ बिठा के खिलाओ। हमें ये तालीम दी है कि तुम्हारा मुलाजिम है जो अगर खाना पकाता है, गर्मी में चूल्हे के पास बैठ के तुम्हारी खिदमत करता है, खाना पकाता है, तो अपने साथ बिठा के खिलाओ। ये इंसानियत की मिराज। पर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, दरमियान में आ गई। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जाते हैं ना किसी जगह होटलिंग के लिए, पूरी फैमिली है, बच्चों को साथ लिया, 5 स्टार होटल में चले जाते हैं। पहले तो ये करते हैं कि ड्राइवर को बाहर रखा हुआ है, या बहुत ज़्यादा उन पर सखावत का इजहार करेंगे तो जेब से निकालेंगे 50 रुपये, खुद जा रहे हैं बूफे में, जहाँ एक एक आदमी के खाने का जो है ना कम से कम 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये है, या उससे ज़्यादा आर्डर देते हैं और उसको 50 रुपये निकाल के कहेंगे ये लोग खाना खा लेना। अगर बहुत सखावत करें, वरना पूछते ही नहीं। या किसी दावत में जाते हैं तो भी उसका ख्याल नहीं रखते। हत्ता कि वो मुलाजमाएँ या मुलाजम जो बच्चों को संभालते हैं वो एक साइड पे बैठे हुए होते हैं, खुद ये उनके सामने खाते हैं, इतना नहीं होता कि उनको साथ। ये बड़ी अच्छी बिल्कुल इंसानियत नहीं है। उसको अपने साथ बिठा के खिलाएंगे, ये इंसानियत है आला दर्जे की। और फिर कहा अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो उसे कम से कम वो खाना जो उसने पकाया है उसको दे दो कि ये खाना खा ले। और ये है कम दर्जे की इंसानियत, इसके नीचे इंसानियत नहीं है। अगर मुलाजिम ने खाना पकाया है तुम उसे नहीं देते हो, वह तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अब वो क्या करेगा? आज उसने खाना पकाया है, उसे नहीं मिला, कल को वो खुद खा लेगा, पहले खुद खाएगा, फिर आपको देगा। वह उसको बिगाड़ा हमने, अपने रवैये के साथ उसको बिगाड़ दिया, उसे चोरी का आदी बना दिया, उसे बददियानती का आदी बना दिया। कसूर हमारा है।
لیکن ہم الزام اسے دیں گے یہ بڑا بددیانت بڑا برا انسان ہے، چوری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن سوچیں سبب تو ہم بنے، اسلام کی تعلیم کو مان لیتے، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے، ہم ایک اعلیٰ درجے کے انسان بن جاتے، لیکن ہم نے اسے قبول نہیں کیا، تو کم از کم جو کم درجے کی انسانیت ہے اسے تو مان لیتے، اسے کھانا دے دیں تاکہ وہ اس کے دل ہماری محبت پیدا ہو جائے، احترام پیدا ہو جائے۔ یہ ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں، جس نتیجے میں وہ غریب آدمی نفرت کرتا ہے اپنے بڑے، تبصرے کرتا ہے، یہ ہمارا بڑا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو تعلیمات اسلام کی ہیں نا، اس میں بڑی اچھی خوبی ہے اس میں۔ جی پروفیسر صاحب، اس حوالے سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے یا مزید جو آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں۔ دیکھیے، اصل میں یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا رویہ ہے، کامیاب ہے، اس طریقے سے وہ اپنے ورکر سے کام لے سکتے ہیں، ساتھیوں سے کام لے سکتے ہیں، یہ ایک بالکل ذم باطل میں ہے۔ اس کائنات میں سب سے کامیاب ہستی جس کے ساتھی اس کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے تھے، بلکہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی عزت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ سنتے تھے تو اس طرح ہمتن گوش ہوتے تھے لوگ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، اور ایسی ہستی کہ جس کا اتنا احترام تھا، اور یہ احترام ملتا ہے خوبصورت اخلاق سے، اتنا احترام تھا کہ آپ کے ہاتھ دھوئے ہوئے کا جو پانی ہے نیچے وہ نہیں گرتا تھا، وہ بھی سبحان اللہ۔ تو یہ کس رویے سے قطرات اٹھا کے اپنے چہرے پہ مال لیتے، یہ کس رویے سے پیدا ہوا تھا احترام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کھانے کی بات ہو رہی تھی، کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ بھوکے تھے، ایک پیالہ دودھ کا آیا، سب کو بلا لیا سبحان اللہ، اور فرمایا اب تم پیو، لوگوں کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے سب ساتھیوں کو پلایا، جو ان کا خیال تھا کہ یہ تو ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو پلایا، ان کو پلانے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تکبر سے عزت بڑھتی ہے، اس سے گھٹتی ہے۔ اچھا، اور اسی طرح تواضع جو ہے، نسائی میں ایک روایت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہ رہے تھے تو پوچھا کچھ ہے روزے کے لیے، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو چند کھجوریں اور ایک پیالہ پانی کا، چند کھجوریں اور ایک پیالہ پانی کا، وہ جب سامنے آیا تو پھر بھی اکیلے نہیں کھایا، کہا مسجد میں دیکھو کوئی پڑا تو نہیں ہوا، تو ایک صحابی کا پتہ چلا، اس کو بلا لیا، تو کہنے لگے کہ میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں، کہنا میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو ان چند کھجوروں اور ایک پیالے پانی میں بھی شریک کر لیا، اور دوسرے کو پہلے۔ دیکھیے، کامیاب ترین ہستی اس کائنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 23 سال، بلکہ اس میں 13 سال تو ظلم سہتے گزر گئے، 10 سال تھے نا، اس میں ایک اتنی بڑی عظیم حکومت اور اتنے لوگ اور ایسی ٹیم اور ایسے انسان اور ایسی امت سامنے آ گئی کہ جو دنیا میں اگر انسانیت فخر کر سکتی ہے تو انہی صفات پہ کر سکتی ہے جو ان کے پاس تھی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بڑے نظر نہیں آئیں گے ہماری بات نہیں مانی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے رویے کو کیسے بتایا گیا کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہ تو اکڑتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سنتا نہیں، اور سلام کو کرے تو جواب نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے، وہ پوچھتا تھا کہ کون ہے، وہ آپ گھل مل کے بیٹھتے تھے، یہ انسانیت ہے۔ اور اس کھانے کے حوالے سے بھی ہے نا کہ آپ اکثر غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے، ہر چیز میں کام کر رہے ہیں تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کر لیا، یہ پکائے گا، یہ برتن دھوئے گا، یہ فلاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، سب سے مشکل کام کانٹے دار جھاڑیوں سے ٹہنیاں توڑ توڑ کے ایندھن اکٹھا کر کے ساتھیوں کو لا کے دیا۔ اس سے انسپائر، بلکہ یہ بھی ہے کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کیوں زحمت کی، میں بھی تو تمہارا ساتھی ہوں، تم سب کچھ کہہ رہے تو میں غزوہ احزاب میں آپ نے کام کیا ہے، زمین کھودی ہے، خندق کھودی ہے، دوسروں سے زیادہ کی ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اور لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں، قیادت یہ ہے بھائی، حکم چلانا کوئی قیادت نہیں ہے، اس سے کسی کو محبت نہیں ہوتی۔ جو قیادت اچھا کام کروانا ہے تو خود کرو نا، پہلے ساتھ ملیں، وہ خود کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا، اور وہی بات کھانے کی بات ہو رہی تھی، اور آپ نے غزوہ احزاب کی بات کی۔ غزوہ احزاب میں جب کئی دن کھانا نہیں ملا اور خندق کھودتے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ بہت تکلیف ہے، اور انہوں نے ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا، علامت ہی ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو اس دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ضرب لگائی اس چٹان پہ جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی، اور کپڑا ہلا تو پتہ چلا آپ نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے، بتایا نہیں، وہ ایک اچانک واقعہ ہو گیا، سامنے آ گئی بات، کپڑا ہلنے کی وجہ سے سامنے آئی، پتہ چل گیا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قیادت ہے، اسی پہ پیچھے چلنا اور چاہیے۔ وہاں بھی یہ ہے پروفیسر صاحب کہ جب حضرت جابر نے بلایا
اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر چپکے سے کہ آئیے، یعنی بلوایا کہ چپکے سے جا کر کہا جائے، تو وہاں کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے آواز دے دیا، آؤ بھائی جابر نے دعوت کی ہے، سب کو ساتھ لے کر۔ ناظرین کرام، بات جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ خدا کا خوف پیدا کرو۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خرابیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ ہر محاذ پر انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ مولانا اعجاز اسلم کہ اگر برائی سرزد ہو گئی تو اس کے بعد بھلائی کرو۔ ہر مقام پر پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے آراستہ ہو۔ کیا ہیں وہ تدبیریں جو کرتی ہیں انسانی زندگی کو سنوارنے کا کام؟ تدبر اسلام، ہر بدھ شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تمہاری 3 باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے 3 باتوں سے۔ خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی رسی سب مل کر پکڑے رہو، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو۔ اور ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ بک بک کرنے اور بہت پوچھنے سے اور مال ضائع کرنے سے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 4255۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی گئی تھی۔ مولانا بڑی خوب رہنمائی فرمائی دونوں بزرگوں نے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہو کر بھی اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر دستوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا تو اس سے اس کا اپنا احترام بڑھے گا۔ اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں پیش کی ہیں جناب پروفیسر محمد یحییٰ خان نے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک آدمی کسی کی بات سننے کی بجائے اسے ڈانٹ دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے یا اس کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، تو اس حوالے سے اسلام کے احکامات کیا ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اسلام تو محبت کا اور سلامتی کا پیغام ہے۔ یہ جھڑکتا نہیں ہے، ڈانٹتا نہیں ہے، سینے سے لگا سبحان اللہ۔ اس کے جتنے بھی حتیٰ کے جو فرائض ہیں نا، دینی فرائض ہیں، ان دینی فرائض میں بھی ایک حکمت یہی پنہا ہے کہ ان فرائض میں بھی اسلام مسلمانوں کو ملاتا ہے، جوڑتا ہے، سب کو ایک ہی لڑی میں پروتا ہے۔ سب میں کھڑے ہو گئے محمود سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، نماز کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، ان تمام میں اگر آپ ذرا دیکھیں نظر دوڑا کے تو ان تمام میں یہاں یہ بہت بڑی عبادات ہیں، بنیاد ہے ایمان کی، اسلام کی، ان پر ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہلو ہے کہ یہ عبادات جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ باہم خیر خواہی کے لیے، مودت کے لیے،
محبت کے لیے، ایک دوسرے سے پیار پیار اور کے لیے، محبت کے لیے، حتیٰ کہ عزت آپ و احترام کے دیکھیں لیے۔ نبی علیہ السلام نے تو صفوں کی درستگی کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، آگے پیچھے کھڑے نہ ہو، تفریق پیدا نہ کرو۔ اگر تم آگے پیچھے ہوگے، تفریق یہاں صفوں میں کھڑے ہو کے پیدا کرو گے تو تمہارے چہروں میں اور تمہارے دلوں میں تفریق پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑی بات۔ یعنی ایک صف میں ہر رنگ کا بندہ کھڑا ہے، ہر نسل کا بندہ کھڑا ہے، ہر جاتی کا بندہ کھڑا ہے، ہر منصب رکھنے ہر والا منصب کا بندہ کھڑا ہے۔ بلکہ بعض کا تو یہ ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہ آگے کوئی مزدور کھڑا ہے، اگلی صف میں آگے کھڑا ہو گیا، تو پیچھے وقت کا حاکم بھی آگے کھڑا ہو جائے نا، جب سجدہ کرے گا نا تو بادشاہ کا سر ایک چھوٹی جاتی کے قدموں پاؤں میں کے ہوگا۔ پیچھے فرد کے پاؤں کو چھو رہا ہوگا، اس کے پیروں میں پڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اسی طرح آپ حج کا موسم دیکھیں، وہاں تو پھر امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب ایک ہی لباس میں سب پروئے ہوئے، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، اور سب اللہ رب العزت کی غلامی میں جو ہے نا وہ ایک ہی آواز لگا رہے ہیں اور ایک ہی لباس پہنے ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ملاتا ہے، اسلام جوڑتا ہے، اسلام محبت کا پیغام ہے، اسلام تفریق پیدا نہیں کرتا، اسلام جھگڑا نہیں پیدا کرتا، اسلام قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کی دل شکنی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ دلداری کی جو ہے نا وہ پیغام دیتا بلکہ ہے، اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے بارے میں برے الفاظ کہنے برے کی الفاظ اجازت کی نہیں اجازت نہیں دیتا۔ جو دین اس قسم کا ہو، اس کے پیروکار اگر آپس میں الجھتے ہیں، اگر آپس میں لڑتے ہیں، اگر آپس میں جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، تو یہ اسلامی تعلیم نہیں، یہ اسلام کے بالکل برعکس ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اس بارے میں جہاں تک فرمایا ہے کہ مومن جو ہے نا، مومن وہ لعان تعان نہیں ہوتا، وہ بات بات پر لعنت ہو تم پر، پھٹکار ہو تم پر، تانے نہیں دیتا، یعنی لعنت نہیں بھیجتا۔ یہ مومن کی شان نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے مومن سے، ایک مسلمان سے اس قسم کے رویے کی توقع یہ تو بالکل بعید بات ہے۔ پہلے بھی بات چل رہی تھی سلام کہنے کی بھی، یہ سلام بھی تو اسی رحمت کا اور اسی ایک دوسرے کو ملانے کا ہی پیغام ہے، ہر قسم کے فرق مٹانے کا نام، فرق مٹانے کا ہی نام ہے۔ اور اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی جس طرح یہ دونوں بزرگ میرے بیان فرما رہے تھے، ساتھی بیان فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہر معاملے میں اسوہ حسنہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے یہ تفریق اس طرح مٹا دی تھی، جس طرح پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ آنے والا پہچانتا نہیں تھا، باوجود اس کے کہ آپ کے چہرے کی آب و تاب، آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور صحابہ کرام کی وفاداری، جو ایک حالے کی طرح چاند کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، یہ کیفیت ہونے کے باوجود بھی آپ اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے اپنے ساتھیوں میں کہ آنے والا پوچھتا۔ عاجزی کے ساتھ، ان کے ساتھ اسی طرح نبی علیہ السلام جب چلتے تھے، اس کے بارے میں بھی یہ تفصیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام چلتے تھے تو نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں پیچھے حتیٰ کہ آگے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہوتے تھے، اور درمیان میں جلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تفریق تو نبی علیہ السلام نے مٹائی ہے۔ اب ہم ہٹ جاؤ جی، ایک طرف ہو جاؤ جی، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ دیکھیے مثال میرے ذہن میں ایک آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دور کے بعد کی، حضرت عمر کے دور کی، وہی رویے۔ اسلام جب آیا ہے تو باقی دنیا میں اسی طرح کے رویے پھیلے ہوئے تھے جن کی شکایت ہم کر رہے ہیں، کہ ایک شخص اسلام لاتا ہے، جی ایک جگہ کا وہ حکمران ہے، جبلہ بن اہم اس کا نام ہے، بادشاہ ہے اور طواف کر رہا ہے۔ اس کے لیے تو پتہ نہیں کس دل سے کر رہا ہوگا کہ سب یہاں گھل مل کے کر رہے ہیں طواف، میں بھی اسی طرح سے کر رہا ہوں۔ اور اس طواف کے دوران میں ایک شخص کا پاؤں اس کے دامن پہ آتا ہے، تو اس گستاخی کے بدلے میں وہ اس شخص کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ یہی رویے ہیں اب بھی، یہی سمجھتے ہیں لوگ، وہی جاہلیت کے زمانے کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پہنچتی ہے بات، حضرت عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ جبلہ اب یہ تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو انصاف پورا ہوگا۔ وہ نکل جاتا ہے وہاں سے۔ حضرت عمر کو پتہ ہے کہ یہ چلا جائے گا، لیکن ایک مومن کی عزت جو ہے، چاہے وہ سمجھا جائے کہ بہت کم درجہ رکھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کی عزت سب کے برابر ہے۔ اگر کوئی اس کی عزت پہ آنچ آتی ہے
تو اس کا بدلہ اسے ملنا چاہیے. یہ گوارا کر لیا کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن ایک مومن کی عزت جو ہے اس کو داغدار نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کا ایسا رویہ اس کے بارے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور پتہ بھی نہیں ہوتا رانا صاحب انسان کو کہ جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں وہ کیا ہے. وہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب اشعث اغبر، بالوں میں مٹی اٹھی ہوئی ہے، غبار پڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی جا کے دنیا داری کے بارے میں کا بات کرے تو کوئی سنے گا نہیں اس کی. جو ہمارے رویے اسی طرح کے ہیں، ہم تو لباس سے اور دولت سے اور منصب سے اس سے مروب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے عزت دیتے ہیں. اور ایسا آدمی اگر جائے تو کوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتہ مانگے تو کوئی نہیں دے گا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کیسا ہے، کہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، وہ قسم کھا کے کہہ دے کہ ایسا ہوگا تو اللہ صحیح کر کے دیتا ہے. تو ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کہ معمولی لباس والا ہے، پتہ نہیں اندر کیا ہے. ڈرنا چاہیے کسی کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے یا زبان ہرقل کے، بلکہ ہرقل کے دربار میں اسی کا نمائندہ جب ہرقل نے پوچھا کیا وجہ ہے، آخر سبب کیا ہے، کیا ہماری فوج کم ہے، کیا ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، کیا ہمارے ہاں طاقت نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو اسی کی جماعت کا ایک بڑا تھا، اس نے جو جواب دیا تھا اس کے مصاحب میں سے، تو اس کے جواب میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ بادشاہ سلامت وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا امیر یا اس کا کوئی عزیز وہ بھی اگر چوری کرے تو اس پر بھی حد لگتی ہے، یعنی وہ اس کی کوئی استثناء نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ میری بیٹی بھی، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا ایک اور فاطمہ کے لیے تم سفارش کرنے آئے ہو، فاطمہ بنت محمد انسان قتل قطعت یدا، تو ان کا ہاتھ اس لیے وہاں تو تفریق بالکل مٹا دی گئی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ سب جب بندہ یہ سمجھے نا کہ ہم احکام الہی کے پابند ہیں، اللہ کے پابند ہیں، اور ہم اللہ کے سب مطیع ہیں، تو پھر بڑا ہو تو اس پر بھی وہی حکم، چھوٹا ہو اس پر بھی وہی حکم، امیر ہو اس پر بھی وہی حکم، غریب ہو تو اس پر بھی وہی. غریب بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا پابند ہوں، امیر بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا پابند ہوں. لیکن جب یہ تصور نکل جاتا ہے تو پھر شیطان بڑے پن کا جو ہے اس کو چوکے لگاتا ہے، تم تو یہ ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو جناب افسر ہو، تم تو اتنے بڑے صاحب ثروت ہو، تم تو ایسے صاحب جلال اور صاحب اختیار ہو. یہ پھر شیطان ان کو جھانسے دیتا ہے، اس کا بڑا پن پھونک لگاتا ہے. پروفیسر صاحب نے جب یہ بات کی اور دل کو لگی کہ ہمارے ہاں بظاہر جو ہوتے ہیں نا حلیہ یا بود و باش، اس کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا، اس میں ایک آدمی اسی چیز سے نا یہ جو رویے بن چکے ہیں، بعض لوگ بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں. وہ اوور کوٹ کی کہانی ہم نے پڑھی تھی اپنے سلیبس میں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اوپر سے کوٹ پہننے لگتا ہے بڑے ہونا، تو کپڑے لباس. تو اس حوالے سے مولانا نے بھی اشارہ کیا شیخ سعدی کا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی سنیں. شیخ سعدی نے اس حوالے سے بڑے خوب تمثیل بیان کی تھی. مولانا کیا ہے وہ اصل میں ایک دعوت تھی، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے. وہ اپنے معمول کے مطابق لباس جو ان کا فقیرانہ تھا، عام سادہ سا لباس، وہی سادہ لباس میں گئے، بلکہ انہی کی اعزاز میں تھی، وہ انہی کے اعزاز میں تھی. تو انہوں نے نا سمجھا پتہ نہیں یہ کون آیا ہے بابا، معلوم نہیں کون، نے اندر جانے کے لیے رو دیا. تو وہ بیچارے پریشان ہو کے واپس چلے گئے. پھر گھر سے جناب ایک ٹھاٹ باٹ والا کوئی اچھا لباس خوبصورت پہن کے آئے، ٹھیک ٹھاک امامہ باندھا ہوا ہے. جب وہ آئے ہیں تو جناب سارے چوکنے ہو گئے، یہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں. اب حضرت صاحب اور سارے ساتھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو حضرت صاحب جو ہے نا وہ کپڑوں کے اوپر کھانا ڈال رہے ہیں، شوربہ اپنے کپڑوں پر. وہ سارے دیکھ کے حیران کے یہ بابا شیخ صاحب تو یہ کیا ہو گیا ہے، دیوانے تو نہیں ہو گئے آپ، ہوش ٹھکانے؟ یہ حضرت صاحب آپ سوئے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ کھانا تو میرے لباس کو ملا ہے، شادی کو نہیں ملا. شادی پہلے بھی آیا تھا، شادی کو دھتکار دیا گیا تھا، حدیث سمجھ کے گھر سے نکال دیا، داخل نہیں ہونے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عزت تو اس لباس کی ہے، دعوت تو اس لباس کی ہے، استقبالیہ تو اس لباس کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے. جی. تو اصل فرمایا تو یہاں تک کہ وہ دعوت ولیمہ جس میں عمرہ کو بلا لیا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو پیارے رسول کی شان اقدس ہے. یہ تو پیارے رسول کی شان اقدس ہے کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان شر الطعام طعام الولیمہ، کہ وہ ولیمہ جس میں امیروں کو بلا لیا جائے، دولت مندوں کو، بڑے لوگوں کو بلا لیا جائے،
اور عام جو لوگ ہیں بیچارے نیک لوگ لیکن معاشی حالت ان کی کمزور ہے، غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جائے، پیارے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کھانوں میں سے بدترین کھانا ہے۔ ناظرین کرام، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے، لیکن ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم سب کی طرف سے آپ پر سلامتیوں کا نزول ہو، اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔